मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, दीनी मिल्ली भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज 15 अगस्त 2025 है और हम सभी ये जानते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा मुल्क, हमारा वतन अजीज हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ, जिसकी आज पूरे मुल्क में खुशी मनाई जाती है। अल्लाह ताला हमारी इस खुशी को सलामत रखे, हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान बहाल रखे और अल्लाह ताला इसे नजर बद से बचाए। इस मुनासिबत से आज के खुतबे जुमा का उन्वान है हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ। ये आज़ादी जो हमें और आपको नसीब हुई, ये ऐसे ही हंसते खेलते नहीं नसीब हुई, ये बड़ी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी और पूरे मुल्क ने कुर्बानी दी, अपने अपने अंदाज में, अपने अपने हिसाब से। हमारे असलाफ ने जो भी उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने हर तरह की कुर्बानियां दी, लेकिन इसमें पेश पेश मुसलमान थे। सबसे आगे क़यादत मुसलमान कर रहे थे। क्यों? इसलिए कि जिस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज हुए, उस वक्त हुकूमत किसकी थी? उस वक्त तकरीबन 800 साल से मुसलमान हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करते चले आ रहे थे। हुकूमत मुसलमान से छीनी जा रही थी, इसलिए मुसलमान लड़ रहे थे। दूसरी एक वजह अहम ये थी कि अंग्रेज सिर्फ तिजारत के बहाने आकर के अपनी तिजारत नहीं फैलाए, बल्कि हिंदुस्तान पर कब्जा भी किया, और सिर्फ कब्जा नहीं किया बल्कि अपना मजहब भी, बड़े बड़े पादरी और पौप को ला करके वहां से यहाँ ईसाईयत की तबलीग भी करते थे। और उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट जो बने हुए थे, मुसलमान ही बने हुए थे। उनके पादरियों से मुनाजरे करके उन्हें जो शिकस्त फाश देते थे, वो मुसलमान ही थे। और इसमें सरे फहरिस्त मुनाजरे इस्लाम, फातिह कादियान, शेर पंजाब, शेख सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बड़ा नुमाया है। और भी बहुत बड़े बड़े मुनाजिर उलमाए किराम हिंदुस्तान के अंदर उस आज़ादी से पहले के दौर में हुए। तो ये असबाब थे। इसलिए हिंदुस्तान की आज़ादी की जब बात की जाती है तो आमतौर पर सन 1857 की जंग से शुरू की जाती है, जिसे गदर कहा जाता है, और उसके बाद की तारीख बयान की जाती है। हालांकि उससे पहले की तारीख को ये नहीं बयान करता है, इसलिए कि उससे पहले कब्जा किया जा रहा था अंग्रेजों की तरफ से और दिफा मुसलमान कर रहे थे सिर्फ। लेकिन जब कब्जा हो गया पूरी तरह से, लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि हम गुलाम बन चुके हैं, तो उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर एक बगावत उठी अंग्रेज के खिलाफ, और मुल्क के हर फर्द ने इस बात को महसूस किया कि हमें इनसे आजादी चाहिए। तो इसलिए आप लोग 100 साल की तारीख सुनते हैं, लेकिन उससे पहले जो जंग हो रही थी उसकी तारीख आप आमतौर पर नहीं सुनते। आइए देखें कि अंग्रेज किस तरह से और कब हिंदुस्तान के अंदर आए और कब कैसे उन्होंने कब्जा किया। तो ये सन 1612 ईस्वी की बात, जब मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दादा जहांगीर की हुक्मरानी थी। उस वक्त अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहां कदम रखते हैं, अपनी तिजारती गरज से आते हैं और कदम जमाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये अपनी फौज भी बना लेते हैं और अपनी ताकत बढ़ाने लगते हैं, आगे चल करके सन 1661 हिजरी में जब औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत आती है, औरंगजेब ये महसूस करते हैं कि ब्रिटिश के अज़ाइम ठीक नहीं है, तो ये भगा देते हैं, इन्हें निकाल देते हैं मुल्क से। लेकिन फिर दोबारा ये मिन्नत और समाजत करके तिजारत की परमिशन ले लेते हैं और उसके बाद फिर से ये मद्रास के अंदर अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करते हैं। और इस तरह से जो साहिली इलाके हैं, जैसे मुंबई है, मद्रास है, कलकत्ता है,
ان علاقوں پر اپنی کمپنی کو بڑھانے کے لیے یہ جگہیں خریدتے ہیں. یہ کلکتہ کے اندر کلکتہ پورا خرید کر کے وہاں باقاعدہ اپنا ایک قلعہ بنا لیتے ہیں. اور اسی طرح سے اس کے بعد کرناٹک پر بھی یہ ان کا قبضہ ہو جاتا ہے اور دیکھتے دیکھتے یہ اپنا اثر و رسوخ کافی بڑھا لیتے ہیں. یہاں تک کہ حکومت میں بھی ان کی چلنے لگتی ہے. جس طرح سے کوئی بزنس مین بہت ترقی کر جاتا ہے, آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے اڈانی امبانی وغیرہ کی کس طرح سے چلتی ہے. تو اس طرح سے اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں کہ حکومت بھی انہیں نظر انداز نہیں کر سکتی. اور ادھر سن 1707 کے اندر اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو جاتا ہے, جو 50 سال تک جنہوں نے ہندوستان کے اوپر حکمرانی کی اور جنہوں نے ہندوستان کو بہت پاورفل اور بہت وسیع بنا دیا تھا. اور افغانستان, پاکستان, بنگلہ دیش, برما, ہندوستان, یہ پورا مل کر کے بھارت اور ہندوستان کہلاتا تھا. تو جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ اپنے پر پرزے نکالتے ہیں اور دھیرے دھیرے حکومت سے ٹکر لینے لگتے ہیں. اس طرح سے اپنی کمپنی کا نام بھی یہ چینج کر دیتے ہیں. سن 1707 میں ادھر اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوتا ہے اور انگلستان اور اسکاٹ لینڈ کے الحاق کے بعد کمپنی کا نام بدل کر کے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی رکھ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر لوگوں کو, یہاں کے لوگوں کو استعمال کر کے اس وقت بنگال کے اندر جن کی حکومت تھی نواب سراج الدولہ کی, ان سے پہلے ان کے نانا سے بھی ایک جنگ ہو چکی ہوتی ہے اور سراج الدولہ سے بھی ان کی جنگ ہوتی ہے. سراج الدولہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ حکومت پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں, تو ان سے ایک جنگ ہوتی ہے پلاسی کے میدان میں, جسے جنگ پلاسی کہا جاتا ہے. یہ سن 1757 میں ہوتی ہے. یعنی غدر جس کا 1857 میں ہم ذکر کرتے ہیں اس سے 100 سال پہلے کی یہ بات, سن 1757 کی بات ہے, جب بنگال کے اندر جنگ پلاسی ہوتی ہے. نواب سراج الدولہ سے پہلی جنگ ہوتی ہے اور اس وقت نواب سراج الدولہ کے پاس بڑی فوج بھی ہوتی ہے, لیکن یہ انگریز اپنی مکاری سے, اپنی چال بازی سے لوگوں کو خریدتے ہیں, لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں, انہیں لالچ دیتے ہیں اور انہیں ایسا ایک خریدار, ایک بکنے والا انسان میر جعفر کے نام سے مل جاتا ہے جو انہی کے اپنے خاندان کا تھا. نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان کا بہنوئی تھا اور ان کے حکومت میں اس کا ایک بڑا عہدہ تھا. وہ عین جنگ کے موقع پر غداری کر جاتا ہے کیونکہ انگریز نے اسے نواب بنانے کا لالچ دیا تھا, تو غداری کر جاتا ہے. اس طرح سے نواب سراج الدولہ کو شکست ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ پیر اور مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ دکھانے کے لیے اپنا وعدہ تو پورا کرتا ہے, لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پھر میر جعفر کو ہٹا کر کے اور میر قاسم کو یہ نواب بنا دیتے ہیں. یعنی ان غدار کے ساتھ بھی غداری ہوتی ہے اور غداروں کے ساتھ ہی ہمیشہ ہوتے آیا ہے کہ جو اپنے مالک کے ساتھ غداری کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے. چنانچہ اس طرح سے پھر آگے بڑھتے ہیں اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک نیا دور آتا ہے جو تقریباً 100 سالوں کے اندر مختلف لوگوں سے جنگ کر کے یہ حکمرانی کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کے ساتھ درجنوں جنگیں لڑتے ہیں. انہی میں سے ایک جنگ ہے جو آگے بہار کے اندر ایک جگہ ہے بکسر, وہاں ایک جنگ ہوتی ہے سن 1764 عیسوی کے اندر, جو پٹنہ سے 130 کلومیٹر کی دوری پر ہے, بکسر نام کی جگہ. وہاں انگریز کے مقابلے میں 3 حکمراں آتے ہیں, خود بنگال کے میر قاسم اور اودھ یعنی لکھنؤ کے, جس کا نام پہلے اودھ تھا, وہاں کے نواب شجاع الدولہ اور دلی کے مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی. یہ تینوں مل کر کے مقابلہ کرتے ہیں, لیکن یہاں بھی جو نیپالی گورکھے ہوتے ہیں وہ دھوکہ دے جاتے ہیں اور اس کے بعد سے اس طرح سے انگریز یہاں بھی فتح ہو جاتے ہیں اور یہ مسلمان یہاں جنگ ہار جاتے ہیں. اسی طرح سے آگے چل کر کے
जब इनकी ताकत बढ़ती हुई महसूस होती, और उसी दौरान शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो मक्का गए थे पढ़ने के लिए, जिनकी पैदाइश 1703 के अंदर होती है, वो 1740 ईस्वी के अंदर मक्का के अंदर एक बड़े मुहद्दिस अबू ताहिर मदनी से इल्म हदीस सीख करके आते हैं, और हिंदुस्तान के अंदर जब यहाँ के हालात को देखते हैं, महसूस करते हैं, तो मुसलमानों के अंदर दीनी और जिहादी रूह फूंकने के लिए कुरान करीम का फारसी में सबसे पहला तर्जुमा करते हैं, और यहाँ लोगों को सही इस्लाम पहुंचाते हैं, और अंग्रेजों की ताल्लुक से लोगों को आगाह करते हैं, और इस सिलसिले में उन्हें भी उसकी तकलीफ उठानी पड़ती है। और इस तरह से उसी दौरान अंग्रेज 4 बड़े सूबों पर काबिज भी हो जाते हैं हिंदुस्तान के, और आगे बढ़ करके सन 1799 की बात है कि कर्नाटक के सुल्तान शेर मैसूर टीपू सुल्तान से भी अंग्रेजों की जंग होती है। 3 या 4 जंग टीपू सुल्तान उस अंग्रेजों से जीत चुके होते हैं, उन्हें शिकस्त फास दे चुके होते हैं, लेकिन फिर आगे चल करके उन्हीं की फौज में अंग्रेजों को गद्दार मिल जाता है जिसका नाम मीर सादिक। वहां सिराजुद्दौला के फौज के अंदर मीर जाफर मिल गया, और यहाँ टीपू सुल्तान की फौज के अंदर मीर सादिक मिल जाता है, और वो भी टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों से मिल जाता है, और इस तरह से टीपू सुल्तान को भारी शिकस्त उठानी पड़ती है। और न सिर्फ शिकस्त उठाते बल्कि श्रीरंगपट्टनम के अंदर टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया जाता है। वही टीपू सुल्तान जिसने बहादुरी का एक जुमला कहा जो आज तक लोगों की जुबानों पर है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। वो बहादुरी का नमूना और बहादुरी की मिसाल माने जाते थे। और टीपू सुल्तान की जब शिकस्त होती है और उन्हें जब शहीद कर दिया जाता है, तो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का अफसर उनके लाश पर अपना कदम रख करके कहता है कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। यानी कितनी बड़ी रुकावट था ये मुसलमान, अंग्रेजों के रास्ते का कितना बड़ा रोड़ा था कि उन्हें महसूस होता है कि आज के बाद हिंदुस्तान हमारा है। और इस तरह से फिर ये धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, और दिल्ली की कुर्सी भी छीनना चाहते हैं, वहां का ताज भी अपने सर पर रखना चाहते हैं कि इसी आलम में। और इधर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की हिम्मतें बढ़ जाती हैं। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर राजा रणजीत सिंह सिख वहां कब्जा करके और अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं, और वहां सरहद के करीब मुसलमानों की तकलीफ बढ़ जाती है। ऐसे आलम में 2 जय्यद उलमाए किराम उठते हैं जिनकी तहरीक को तहरीक शहीदैन कहा जाता है, और वो मुसलमानों के अंदर एक दीनी तहरीक लेकर के खड़े होते हैं, दीनी तहरीक पर काम करते हैं, और इसके जरिए से उनकी ऐसी तरबियत होती है कि उनके अंदर जिहाद की रूह भी फूंकते हैं, और अपने दीन के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करते हैं, वहीं अपने वतन के लिए भी और इन अंग्रेजों के नाजायज कब्जे को हटाने के लिए भी उनके अंदर जज्बा पैदा करते हैं। और आगे चलकर उन्हीं की तरबियत याफ्ता जो उलमाए सादिकपुर हैं और दीगर बड़े बड़े उलमा हैं, ये कुर्बानियां पेश करते हैं। उससे पहले जब अंग्रेज की हिम्मत बढ़ती है और ये टीपू सुल्तान को शिकस्त देने के बाद दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह सन 1803 ईस्वी में ये अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा देते हैं, और कहते हैं कि अंग्रेज को हिंदुस्तान से निकालना जरूरी है, उसके खिलाफ जिहाद करना फर्ज हो चुका है। और इस तरह से मुसलमानों के अंदर जिहाद की रूह फूंकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, मुसलमान जो अपने दीन से सही मानों में वाकिफ हो तब उसको ये फतवे असर करते हैं, वरना जब दीन ही बिगड़ा हुआ हो उस वक्त मुसलमानों की दीनी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। इसलिए शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों ने मुसलमानों की दीनी बदहाली का जायजा लिया और दीन की दुरुस्तगी के लिए एक तहरीक चलाई, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम घूम करके लोगों के यहाँ जा करके लोगों के अकायद दुरुस्त करवाए, लोगों के आमाल दुरुस्त कराए। खुल्लम खुल्ला शिर्क हो रहे थे, खुल्लम खुल्ला बिदआत का रवाज था, बाकायदा उसे दीन बना लिया गया था, और बहुत सारे गैर इस्लामी रस्म व रिवाज को इस्लाम का नाम दे दिया गया था। यहाँ तक कि बेवाओं वगैरह की शादी को बाकायदा बिल्कुल ऐब समझा जाता था। तो इस तरह से
ان کی یہ حالت درست کی، اور جب محسوس کیا کہ ہمارے مسلمان بھائی لاہور کے اندر پریشان ہیں اور صرف حکومت وہاں باقاعدہ اسلام کے شعار مسجد کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی ہے، مسجد کو استبل بنا کے رکھی ہے، وہاں ان کے گھوڑے باندھے جاتے ہیں، ان کے کمروں کے اندر ان کے فوجی ٹھہرتے ہیں، تو انہوں نے بالا کوٹ کا رخ کیا اور اس طرف جا کر کے وہاں لاہور کو اور سرحد کو اپنا مرکز بنا کر کے ان کے خلاف جنگ چھیڑی۔ آخرکار انہیں بھی اپنے ہی مسلمان افغان مجاہدوں کی غداری کی وجہ سے اور ان کے بغاوت کی وجہ سے انہیں بھی نقصان اٹھانا پڑا، اور یہ دونوں عظیم مرد مجاہد یہ دونوں شہید ہو گئے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ انگریز کہتے تھے کہ ہمیں 3 کتابوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، ایک شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقویۃ الایمان، اور دوسری سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات شہید، اور تیسری شرح وقایہ کی کتاب الجہاد۔ اس سے بڑے گھبراتے تھے، حالانکہ تقویۃ الایمان ایک آدمی حیران ہوگا کہ یہ تو جہاد کا اس میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ تو صاف طور پر عقائد کو درست کرنے والی کتاب ہے، لیکن شرک کے خلاف اس کے اندر جس طرح سے اعلان جہاد کیا گیا ہے وہ انگریز سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف بھی، یہ ہمارا ساتھ بھی کبھی نہیں دے سکتے۔ اسی لیے ایک انگریز نے ایک کتاب لکھی، اور ڈاکٹر ہنٹر جس کا نام ہے، اس نے لکھا آور انڈین مسلمان، انگلش میں کتاب لکھی، اور اس میں باقاعدہ اس نے یہ تاثر دیا اور انگریزوں کو، ایسے لوگوں کو جو شرک و بدعات سے لوگوں کو روکنے والے ہیں، یعنی جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو وہابی کا لقب دے کر کے انگریزوں کا سخت کٹر دشمن بنا دیا۔ اور ڈاکٹر تارا چند نے بھی، جو کہ ایک ہندو مصنف مورخ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ تو اصل میں تاریخ اہل حدیث ہے، کہ جنہوں نے انگریزوں سے کبھی مصالحت نہیں کی، کبھی مفاہمت نہیں کی، یہ ہمیشہ ان کے سامنے ڈٹے رہے، اسی لیے وہ سخت ان کے دشمن بنے رہے۔ جہاں بھی انہیں نام نظر آئے کہ کوئی وہابی ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنا سب سے کٹر دشمن سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ جب کالا پانی کی سزا ہو رہی تھی تو اس وقت صرف اس بنا پر شیخ احمد اللہ، مولانا احمد اللہ صاحب کو، جو کہ 80 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور آخری سانسیں لے رہے تھے، ان کے بھانجے مولانا لیاقت علی صاحب کے چھوٹے بھائی، مولانا لیاقت علی صاحب کے یہ بڑے چھوٹے بھائی تھے، اور ان کے بھانجے نے کہا، حکمراں سے درخواست کی، افسروں سے درخواست کی کہ ہمارے ماموں ہیں اور آخری سانس لے رہے ہیں، 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، انہیں ذرا میرے پاس رہنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ میں ان کی خدمت کر سکوں۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، آپ چونکہ وہابی ہیں اس لیے آپ کو سہولت نہیں مل سکتی۔ یہ انگریزوں کے نظر میں یہ سب سے کٹر مانے جاتے تھے کہ یہ کبھی جھکنے والی قوم نہیں ہے۔ لہذا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سے، اپنی زبان سے، اپنی تلوار سے، ہر طرح سے انگریزوں کے خلاف مورچہ سنبھالا اور مسلمانوں کے اندر روح پیدا کی، روح بیدار کی، اور اس طرح سے یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کے یہاں جامع شہادت نوش کر کے چلے گئے، لیکن مسلمانوں کے اندر ایک روح پیدا کر کے چلے گئے، اور انہی کی تربیت یافتہ لوگ آگے چل کر کے انگریزوں کے راستے کو رکاوٹ بنے رہے، جس میں علماء صادق پور، جس کا نام آج کل پٹنہ ہے، جس کا نام کبھی عظیم آباد ہوا کرتا تھا، اسی کا ایک شہر ہے جسے صادق پور کہا جاتا ہے، جو عید کے دن انگریزوں نے پورا بلڈوزر سے اسے زمیندوز کر دیا تھا، اور جس کے اوپر آج بھی پٹنہ کا جو میونسپل کارپوریشن کی بلڈنگ ہے اسی کے انہی کے مکانات کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ تو علماء صادق پور انہوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا جنگ آزادی میں، یہاں تک کہ پنڈت جواہر لال نہرو جو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، جب یہ پٹنہ گئے ایک بار تو انہوں نے اس موقع پر کہا تھا کہ سارے ہندوستان کے لوگوں کی جنگ آزادی میں جو قربانیاں رہی ہیں اس کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف علماء صادق پور کے قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کا پلڑا جھک جائے گا، اتنی قربانیاں ان کی رہی ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ جن کے پورے گاؤں کو عید کے دن جب لوگ سارے ملک میں، ساری دنیا میں لوگ عید کی خوشیاں منا رہے تھے، تب ان کے گھروں پر بلڈوزر چل رہے تھے، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، کالے پانی کی سزائیں ہوئی، جو پھانسی ہوئی وہ تو ہوئی، خود ان کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے، اس طرح سے بڑی عظیم قربانیاں دی۔ یہ تو اب آئیے دیکھیں 1857 کے بعد کیا ہوتا ہے، جب ہندوستان کے
مغل حکمراں کے آخری بادشاہ، مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جب انہیں گرفتار کر لیا گیا انگریز کی طرف سے اور دہلی بھی انگریزوں کے قبضے میں آ گیا، اور انہوں نے پہلے ہمایوں کی مقبرہ میں، پھر وہاں سے انہیں نکال کر کے برما کی راجدھانی رنگون میں لے جا کر کے انہیں قید کر دیا، اور وہ دن بھی آیا کہ سننے والوں کے کلیجے پھٹ جائیں۔ ماہ سفر کی پہلی یا دوسری تاریخ تھی، صبح صبح بہادر شاہ ظفر کے تینوں جوان بیٹے، جن کے نام مرزا خضر سلطان، مرزا مغل اور مرزا ابو بکر ہے، ان تینوں کو قید کر کے انہیں الٹا لٹکا کر کے ان کے تینوں کے سر کاٹے گئے، اور کاٹ کر کے انہیں برما لے جایا گیا، رنگون کی جیل میں لے جایا گیا، اور بہادر شاہ ظفر کے سامنے تشت میں ناشتے کے طور پر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ کیا گزری ہوگی اس بات پر، یہ اس طرح سے پیش کیا گیا۔ لیکن اس بہادر شاہ ظفر نے مسکرا کر کے دیکھا اور کہا کہ اے تیموری شہزادو، تم نے بزرگوں کی روایت کو پیش کرتے ہوئے سرخرو ہو کر آئے ہو۔ اے تیموری شہزادے، اپنے بزرگوں کے سامنے اپنے شان سے سرخرو ہو کر آئے ہو۔ اس طرح سے انہوں نے کہا۔ بہادر شاہ ظفر کو اپنے ملک سے کیا محبت تھی، اس کو انہوں نے ایک شعر میں کہا ہے، جسے آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ ایک لمبا شعر ہے، اور آخر انہوں نے کہا ہے کہ ہے کتنا بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ انہیں اسی رنگون میں پھانسی دے دی گئی اور وہیں انہوں نے دفن کر دیا گیا تھا۔ تو سن 1857 میں انہیں جب قید کر کے انہیں جب پھانسی دے دی گئی، اب ہندوستان کے تمام باشندوں کو یہ محسوس ہوا کہ پورا ملک انگریزوں کے قبضے میں آ چکا ہے، جو کہ ایک لٹیرے لوگ ہیں، ہمارے ملک کو لوٹ کر کے اپنے ہاں لے جانا چاہتے ہیں اور ہمیں غلام بنا کر کے رکھے ہیں۔ تو جو ان کی فوجوں میں مل کر کے لڑ رہے تھے، چاہے وہ افغان ہوں، پٹھان ہوں، چاہے وہ راجپوت ہوں، چاہے کسی بھی کہیں کے رہنے والے مسلمان ہوں، ان سب کو احساس ہوا اور سب نے مل کر کے ایک ساتھ ان کے خلاف بغاوت کی، اور میرٹھ سے اس کی شروعات ہوئی۔ علماء کرام اس میں آگے تھے، انہوں نے لوگوں کے اندر روح پھونکی، جہاد کی روح پھونکی اور انگریز کے خلاف بھڑکایا، یہاں تک کہ کھڑے ہوئے اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کی۔ اس کے بعد جو نقشہ بنا ہے ہندوستان کا، وہ کلیجے کو دہلا دینے والا ہے۔ دلی کی گلیوں میں، دلی کی سڑکوں پر لوگوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں، کہیں کتے بھبھوڑ رہے ہیں، کہیں گدھ کھا رہے ہیں، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ خون کی ندیاں جاری ہیں، اور درختوں پر دیکھیں گے تو لوگوں کی لاشیں لٹکی ہوئی ہیں، پھانسیوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ لال قلعہ کا وہ گیٹ جسے لاہوری گیٹ کہا جاتا ہے، وہاں سے لے کر کے پشاور تک، انگریز خود لکھتا ہے کہ وہاں سے لاہوری گیٹ سے لے کر پشاور تک کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا جس پر 1 نہ 2 لوگوں کی لاشیں نہ لٹک رہی ہو۔ وہ ہاتھیوں پر بٹھا کر کے لے جاتے تھے، گلے میں رسی ڈال کر کے، اور درخت سے لٹکا دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ سن 1857 کے بعد جو حالت ہوئی ہے کہ فیض آباد کے آس پاس کے علاقوں میں کہیں درخت نظر نہیں آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قدر کثیر تعداد میں ہندوستانیوں کو قتل کیا گیا تھا کہ یا تو ان درختوں کو کاٹ کر کے ان کی ہندو ہیں تو ان کی چتا بنا دی گئی تھی، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کے قبر کے تختے بنا دیے گئے تھے، درخت ہی نظر نہیں آتے تھے پورے علاقے میں۔ اور کیوں نہ ہو، آپ پوری دنیا کی تاریخ دیکھ ڈالیں، جہاں بھی جنگیں ہوئی ہیں اپنی آزادی کے لیے، اتنا قتل نہیں ہوا ہے جتنا ہندوستان کے اندر انگریزوں نے نسل کشی کی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ فلسطین کے اندر بھی ایک برسوں سے جنگ جاری ہے۔ سن ویکیپیڈیا آزاد دائرۃ المعارف کے رپورٹ کے مطابق فلسطین کے اندر سن 1967 سے لے کر 2009 تک کی رپورٹ یہ کہ وہاں 3 لاکھ لوگوں کا قتل ہوا۔ عراق کے اندر سن 1990 سے لے کر کے 2009 تک 41 لاکھ قتل کیے گئے۔ افغانستان کے اندر 2001 سے لے کر کے 2009 تک 30 لاکھ سے 70 لاکھ لوگ قتل کیے گئے۔ لیکن ہندوستان کا جب نام آتا ہے، ہندوستان کے اندر سن 1757 سے لے کر کے سن 1947 تک 1 ارب 80 کروڑ لوگوں کو قتل کیا گیا۔ 1 ارب 80 کروڑ لوگوں کو قتل کیا گیا، اور
صرف قتل نہیں کیا گیا، اس طرح سے ان کی حالت کی گئی، عورتوں کی عزت لوٹی گئی، مردوں کو قید کر کے انہیں آپس میں بدفعلی کرنے پر مجبور کیا گیا، انہیں پھانسی دی گئی اور پھانسی پر کئی کئی گھنٹے انہیں لٹکائے رکھا گیا، انہیں کالا پانی کی سزائیں دی گئی۔ کالا پانی کسے کہتے ہیں؟ یہ جزیرہ انڈمان نکوبار جو کلکتہ سے آگے سمندر کے بیچ میں ایک بے آب و گیا جزیرہ ہے اور ایک کھنڈر جیسا علاقہ ہے، اس کو انگریزوں نے جیل خانہ بنا رکھا تھا اور لوگوں کو یہاں سے قید کر کے وہاں لے کر جاتے تھے۔ مولانا یحییٰ علی اور مولانا جعفر تھانیسری اور مولانا احمد اللہ صاحب اور اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کو یہ قید کر کے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے ان کو مارچ کراتے ہوئے کبھی دہلی سے لاہور اور وہاں سے ملتان اور پھر ممبئی اور پھر یہاں سے کشتی کے ذریعے سے کلکتہ اور کلکتہ سے پھر جزیرہ انڈمان نکوبار یعنی کالا پانی وہاں پہنچا دیا جاتا تھا، اور وہاں بھی جو جاتا تھا وہاں پھر مشکل کی کوئی لوٹ کر آتا ہو، وہاں یا تو اپنی موت آپ مر جاتے تھے یا تو پھر انہیں وہاں کبھی گولی مار دی جاتی تھی یا تو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ بہت کم لوگ ہیں جو وہاں سے لوٹ کر کے آئے ہیں۔ 20 سال کی جیل کاٹ کر کے اور سزا کاٹ کر کے مولانا جعفر تھانیسری صاحب وہاں سے لوٹ کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی کالا پانی، بلکہ 2 کتابیں انہوں نے لکھی ہے جو پڑھنے کے لائق ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں ہندوستان کو اس طرح سے انگریزوں نے غلام بنایا اور اس کے بعد اس طرح سے آزمائش میں انہیں ڈالا، لیکن ایک ایک کی کہاں سے واقعات میں حضرات کے سامنے بتلاؤں، وقت بڑا مختصر ہے۔ میں نے مولانا احمد اللہ صاحب کا واقعہ آپ کو سنایا، اسی طرح سے ایک اور مجاہد آزادی ہیں جنہیں فضل حق خیر آبادی کہا جاتا ہے، یہ ایک فلسفی اور ایک مذہبی عالم تھے، لکھنؤ کے اندر قاضی القضات تھے، انہیں بھی کالا پانی سزا دی گئی اور انہیں وہاں جا کر کے پھانسی دے دی گئی۔ اسی طرح سے شیر علی خان ایک افغان مجاہد ہیں جن کا نام بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، انہیں بھی کالا پانی کی سزا ہوئی اور انہوں نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کی طرف سے 24 وائسرائے آئے، لیکن کسی کا عہدے پر رہتے ہوئے کبھی قتل نہیں ہوا، صرف ایک وائسرائے جو 6واں وائسرائے تھا وہ لارڈ مایو آیا تھا، جس کے نام سے لکھنؤ کے اندر آپ دیکھیں گے وہاں ہاسپٹل وغیرہ بنے ہوئے ہیں اس کے نام سے، لارڈ مایو کے نام سے۔ وہ جب کالا پانی کا جائزہ لینے کے لیے وہاں گیا، جزیرہ انڈمان نکوبار جب گیا، تو شیر خان جنہیں کالا پانی سزا ہو رہی تھی اور انہیں یہ ڈیوٹی دی گئی تھی، ان کے اخلاق اور ان کے رکھ رکھاؤ کو دیکھ کر کے انہیں ایک آزادی دی گئی تھی کہ کہیں بھی لوگوں کے پاس آ جا سکتے ہیں، اور وہ لوگوں کے بال وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ لارڈ مایو یہاں آیا ہوا ہے تو انہوں نے وہیں سے اپنا اس طرح تیز کرنا شروع کر دیا کہ جیسے ہی موقع ملے گا اسے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ اور ایک دن شام کے وقت جب وہ پہاڑوں کے اوپر ڈوبتے سمندر کو ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھنے کے لیے گیا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع پا کر کے اس کے اوپر حملہ کیا اور چھرے سے کئی وار کر کے وہیں اس کو جہنم واصل کیا، اور بھاگے بھی نہیں بلکہ وہیں گرفتار کیے گئے اور اس کے بعد انہیں بھی پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح سے ایسے ہی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس بھی ہیں، انہوں نے بھی جنگ آزادی میں حصہ لی اور انہوں نے کابل سے ایک تحریک شروع کی ریشمی رومال، لیکن انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا، انہیں مالٹا میں قید کر دیا گیا۔ ایسے ہی امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، ان کا نام کون نہیں جانتا ہے، جنہیں امام الہند کہا جاتا ہے، جو سن 1899 میں غالباً سن 1899 میں ہندوستان آتے ہیں، ان کی پیدائش مکہ میں ہوتی ہے لیکن ہندوستان آتے ہیں، ہندوستان کا جائزہ لیتے ہیں، تو چھوٹی سی عمر میں انہوں نے محسوس کیا یہاں کے لوگوں کی تکلیفوں کو اور اس میں جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ اللہ نے جو بھی صلاحیت انہیں دی تھی انہوں نے باقاعدہ ہلال جاری کر کے، یعنی جس طرح سے بھی لوگوں کے پاس جو بھی صلاحیتیں تھی اس کا استعمال کرتے تھے، انہوں نے ایک پرچہ جاری کیا الہلال نام سے کلکتہ کے اندر، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو اور لوگوں کو بیدار کیا، انگریزوں کے خلاف ابھارا، یہاں تک کہ انگریزوں نے ان کے اس پرچے کو بند کر دیا۔ پھر بعد میں انہوں نے سن 1915 کے اندر انہوں نے البلاغ نام سے پرچہ جاری کیا، یہاں تک کہ اس کی بھی جب دیکھا کہ لوگوں میں بڑا چرچا ہے اور لوگوں کے اندر بیداری آ رہی ہے تو انہیں باقاعدہ کلکتہ سے ہی نکال دیا گیا، اور اس کے بعد انہیں بھی جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ 15 سال انہوں نے جیل کے اندر گزارے اور اسی جیل میں رہتے ہوئے ان کی اہلیہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی۔ اسی طرح سے
ہندوستان کے ایک بہت ہی جید عالم جنہیں شیخ الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جن کے پڑھائے ہوئے شاگرد ہندوستان کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، جو حدیث اور فقہ اور تفسیر کے بہت بڑے امام مانے جاتے تھے، انہیں بھی سال بھر اسی جرم میں جیل میں رکھا گیا، لیکن ان کے شاگرد جیل کے اندر بھی ان سے پڑھتے رہے۔ اسی طرح سے لوگوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بعد میں منظم تحریکیں شروع کی، باقاعدہ تنظیمیں بنائی، اسی دور میں بہت ساری تنظیمیں بھی بنی۔ خود سب سے پہلی تنظیم جو بنی وہ انڈین نیشنل کانگریس کی تنظیم بنی۔ اسی طرح سے ایک اور نام ہے مجاہد آزادی میں اشفاق اللہ خان، جنہوں نے انگریز سرکار کے ایک جاتی ہوئی ٹرین کو روک کر کے اس کا خزانہ بھی لوٹا تھا، جس کے جرم میں 1927 میں فیض آباد میں پھانسی دی گئی۔ ایسے ہی بہار کے ایک شخص ہیں پٹنہ کے، جنہیں بطخ میاں کہا جاتا ہے، انہیں گاندھی جی کو زہر دینے کے لیے انگریز منیجر نے ابھارا تھا اور انہیں تیار کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ غداری کرنا گوارا نہیں کیا، آخر انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا، ان کے پورے زمین کو اور ان کے گھر جائیداد کو پورا قبضہ کر لیا گیا۔ انہوں نے اپنی سب کچھ قربانی دے دی، لیکن اپنے ہندوستان کو آزاد کرنے والے قائدین کے ساتھ غداری نہیں کی۔ ایسے ہی شعراء کرام نے اپنے اشعار کے ذریعے سے لوگوں کے اندر روح پھونکی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور اس طرح سے بہت ساری نظمیں جنہوں نے اس کے ذریعے سے، بسم اللہ عظیم آبادی نے اپنے اشعار کے ذریعے سے ہندوستانی لوگوں کے اندر، کیسی اعظمی نے اپنے اشعار کے ذریعے سے لوگوں کے اندر آزادی کی روح پھونکی۔ اس طرح سے مالداروں نے اپنے مال کے ذریعے سے ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا، جیسے برما کے یوسف مالپانی یہ میمن تھے۔ سبھاش چندر بوس جی نے جب آزاد ہند فوج بنائی اور انگریزوں سے لڑنے کے لیے انہوں نے چندہ کیا، تو سب سے بڑا چندہ 1.25 کروڑ کا چندہ اس وقت یوسف مالپانی نے دیا تھا۔ اسی طرح سے ایک عورت نے جب دیکھا کہ ایک 1.25 کروڑ چندہ دیا گیا ہے، وہ اندھی عورت رونے لگی، اس نے کہا کہ میرے پاس 1 کروڑ نہیں کہ میں کیا چندہ دوں۔ تو سبھاش جی نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک بیٹا اللہ نے دیا ہے، آپ کے پاس ایک اکلوتا بیٹا ہے، آپ اسے جنگ آزادی میں اپنا دے کر کے اپنا حصہ ادا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے شاہنواز کو دے دیا، جو آگے چل کر کے کیپٹن شاہنواز بنے اور بڑا اہم رول ادا کیا۔ اسی طرح سے عمر سبحانی نے گاندھی جی کو ایک بلینک چیک دے دیا اور کہا کہ میرے اکاؤنٹ میں جتنا بھی بیلنس ہے سب آزادی کے لیے استعمال کر لیجئے۔ ایسے ہی کرناٹک کے حاجی عثمان سیٹھ نے 7,000 کروڑ گاندھی جی کو دیا، اور حیدرآباد کے میر علی عثمان نے 65 کی بھارت پاک جنگ میں آگے چل کر کے انہوں نے تقریباً 5 ٹن سونا دیا ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ لال بہادر شاستری جو اس وقت کے پردھان منتری تھے وہ خود گئے لینے کے لیے۔ تو اس طرح سے ہندوستان میں مسلمانوں نے ہر طرح سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں پیش کی۔ یہی نہیں بلکہ آگے چلیں، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جہاں تیر تلوار کی اور اپنے طاقت کی اور اپنے پیسے کی، اپنے صلاحیت کی، اپنے قلم کی ضرورت تھی، وہیں ایک نعرہ بھی بڑا پاور رکھتا ہے۔ لوگوں نے نعرے دیے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، جیسے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ نعرہ جہاں علامہ اقبال نے دیا، وہیں بھارت چھوڑو کا نعرہ یوسف مہر علی نے دیا، جے ہند کا نعرہ عابد حسن سافرانی نے دیا، انقلاب زندہ باد کا نعرہ حسرت موہانی نے دیا، سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے، یہ بسم اللہ عظیم آبادی نے یہ دیا۔ لال قلعے کے اوپر سب سے پہلا جھنڈا جس شخص نے لہرایا وہ جنرل شاہنواز تھے۔ ایسے ہی ہندوستان جب آزاد ہوا 1947 میں، تو ہندوستان کی آزادی کے لیے جو جشن منایا گیا اور اس کے اندر جو شہنائی بجائی گئی وہ بسم اللہ خان نے بجائی۔ اسی طرح سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بہت ساری تحریکیں، میں نے کہا کہ منظم طریقے سے بہت ساری تحریکیں بھی قائم کی گئی۔ سن 1885 کے اندر انڈین نیشنل کانگریس بنائی گئی، سن 1906 کے اندر ڈھاکہ میں مسلم لیگ بنائی گئی، سن 1911 کے اندر ہوم رول تحریک بنائی گئی جو نہرو جی نے بنائی تھی۔ ایسے سن 1912 کے اندر ریشمی رومال کی تحریک قائم کی گئی جو مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ سن 1915 کے اندر ستیاگرہ جو گاندھی جی نے جس کی بنیاد ڈالی تھی۔ ایسے ہی سن 1919 کے اندر جمعیت علماء کو قائم کیا گیا۔ سن 1920 کے اندر تحریک عدم تعاون قائم کیا گیا۔ ایسے ہی گاندھی جی نے آگے چل کر کے ایک اور تحریک بنائی، نمک ستیہ گرہ، سن 1930 کے اندر۔ ایسے سن 1924 کے اندر تحریک خلافت قائم ہوئی۔ سن 1929 کے اندر مجلس احرار قائم ہوئی جو مولانا ابوالکلام آزاد نے بنائی۔ ایسے ہی سن 1942 کے اندر بھارت چھوڑو تحریک شروع ہوئی، اور سن
1942 के अंदर मोहन सिंह ने आजाद हिंदी फौज कायम की। सन 1943 के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज बनाई। इस तरह से मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने अंदाज में हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए भरपूर ताउन किया और हिस्सा लिया, तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ है। मेरे भाइयों, कहने का मतलब और मंशा ये है कि हमारा मुल्क जो आज अंग्रेजों के जुल्म से आजाद और अल्हम्दुलिल्लाह हम आजादी की सांस ले रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा फضل है, उसका एहसान। और आजादी एक बहुत बड़ी नेमत। बनी इसराइल भी एक दौर में मिस्र के अंदर फिरौन की गुलाम बनी हुई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा कि जाए उन्हें आजाद कराएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा कि जहां लोगों को बंदों की गुलामी से निकाल करके अल्लाह की गुलामी की तरफ लाएं, वही लोगों के ऊपर जो तौक और जो बोझ पड़े हुए हैं, वो यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती फी अनाक़िहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अल-अक़ से फरमाया कि ये नबी लोगों के ऊपर से उनके बोझ उठाते हैं, लोगों के गलों में जो गुलामी के तौक पड़े हुए हैं वो गुलामी का तौक निकालते हैं। इसीलिए अल्लाह के वसल्लम के एक अजीम सहाबी रबई बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जंग क़ादिसिया के मौका पर रुस्तम से कहा था, ईरान के सिपह सालार रुस्तम से कहा था, जब उसने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा अल्लाहु तआसना लिनुखरिजा मन शाअ मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाह, हम इसलिए आए हैं ताकि अल्लाह जिसको चाहे उसे बंदों की गुलामी से निकालकर अल्लाह की गुलामी की तरफ लाए। तो ये आजादी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है और हुकूमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह जिसे चाहे उसे अता करता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके जरिए से किसी पर जुल्म करें, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे जालिम, चाहे हुक्मरान हो चाहे जालिम लोग हों, अल्लाह ताला उन्हें जल्द अपने अंजाम तक पहुंचा देता है। जैसे अंग्रेजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि उनका जुल्म हद से बढ़ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अंजाम तक पहुंचा दिया। अल्लाह ने सूरह आले इमरान के आयत नंबर 26 में फरमाया, कुलिल्लाहु मालिकल मुल्क, ऐ नबी कह दीजिए कि अल्लाह ताला तमाम बादशाहत का मालिक है। तुतिल मुल्क मन तशा, अल्लाह तो तमाम बादशाहत का मालिक है, जिसको चाहता बादशाहत देता है, जिससे चाहता बादशाहत छीन लेता है। वतंज़ुल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको चाहता इज्जत देता है, जिसको चाहता जिल्लत देता है। बियदिकल खैर, तेरी हाथ में बादशाहत है। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको सही मानों में अपने मकाम और मर्तबे को सुनने की तौफीक फरमाए और अल्लाह ताला हमें अमन व अमान के साथ जहां भी रहें। ये हमारा सुर्र इम्तियाज है। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मिल्लत के पैरोकार हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मक्का शहर को आबाद कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ अल्लाह इस शहर को अमन व अमान वाला बना। हम भी अल्लाह रब्बुल से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें जहां भी रखे अमन व अमान के साथ रखे। अल्लाह ताला हम सबको अमन व अमान में अपना किरदार अदा करने की तौफीक फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह के जुल्म व फसाद से बचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।